अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मंसूबात का, और पिछली वाली क्लास में हमने मंसूबात की 5 सूरतों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम मफ़ाइल खमसा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मंसूबात की ही सूरतें हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लें। आज का हमारा टॉपिक है मफ़ाइल खमसा। मफ़ाइल किसे कहा जाता है पहले उसको समझ लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मफ़ाइल मफ़ऊल की जमा है। मफ़ाइल मफ़ऊल की जमा है। मफ़ऊल की जमा को मफ़ाइल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मफ़ऊल किसे कहा जाता है इसको भी अपने जहन में ताज़ा कर लें, या आपने ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ा है। मफ़ऊल वो होता है जिस पर फ़ेल वाक़े होता है। मफ़ऊल वो होता है जिस पर फ़ेल वाक़े होता है। अच्छा, ये जो मफ़ऊल है ना, इसकी 5 अक़साम है अरबी ग्रामर के अंदर, और वो 5 अक़साम मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाई हैं और यहाँ पर आप इंशाअल्लाह उनको ताज़ा कर लें। मफ़ऊल की 5 अक़साम है जिन्हें हम मफ़ाइल खमसा कहते हैं। ठीक है जी। मफ़ऊल की 5 अक़साम हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें मफ़ाइल खमसा कहा जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। यानी ये 5 मफ़ऊल होते हैं। कितने मफ़ऊल? 5 मफ़ऊल। अरबी ग्रामर में मफ़ाइल खमसा का एक टॉपिक है, यानी जिसके अंदर 5 मफ़ऊल होते हैं। और वो 5 मफ़ऊल कौन से हैं? सबसे पहला मफ़ऊल बिही, दूसरा मफ़ऊल मुतलक़, तीसरा मफ़ऊल लहू, चौथा मफ़ऊल फ़ीही जिसे ज़र्फ़ भी कहते हैं, और पांचवा हो गया मफ़ऊल माअहू। ठीक है जी। ये हमारे मफ़ाइल खमसा है, यानी ये 5 मफ़ऊल हैं। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल फ़ीही, मफ़ऊल माअहू। तो इनको सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर नोट करें। मफ़ाइल मफ़ऊल की जमा है। मफ़ऊल वो होता है जिस पर फ़ेल वाक़े हो। इसकी 5 अक़साम है। मफ़ऊल की 5 अक़साम है जिसे हम मफ़ाइल खमसा कहते हैं। मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल फ़ीही, मफ़ऊल माअहू। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये जो मफ़ाइल खमसा है ना, ये किसके अंदर आते हैं? मंसूबात के अंदर आते हैं। और मंसूबात हमारे हालत नस्ब वाले होते हैं ना, तो जब ये मंसूबात के अंदर आते हैं तो याद रखें कि मफ़ऊल क्या होता है? मफ़ऊल मंसूब होता है। तो मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक़, लहू, फ़ीही, माअहू, ये सारे के सारे क्या होंगे? मंसूब होंगे, मंसूब इस्तेमाल होंगे। बात यहाँ तक क्लियर होगी ना? अच्छा, हमने इससे पहले जो भी मफ़ऊल पढ़ा है ना, वो हमारा मफ़ऊल बिही था। हम इससे पहले मफ़ऊल का कोई नाम नहीं लेते थे। हम जो भी जुमला इससे पहले बनाते थे वो हमारा मफ़ऊल होता था उस जुमले के अंदर, लेकिन उसका हम नाम नहीं देते थे कि वो मफ़ऊल बिही है, फ़ीही है, माअहू है, मुतलक़ है। हम नाम नहीं देते थे। हम सिर्फ एक जुमला लिखते थे, उसके अंदर हमारा मफ़ऊल आता था, हम कहते थे कि ये आपका फ़ेल है, फ़ाइल है और मफ़ऊल है। नाम नहीं बताते थे। लेकिन इससे पहले जो भी हमने हमारी क्लासेस में अभी तक जो भी हमने जुमलों के अंदर इस्म मफ़ऊल की जगह पर लाया है वो हमारा मफ़ऊल बिही कहलाता है। हमने मफ़ऊल बिही को पढ़ा है। मफ़ऊल बिही भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे एक जुमला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ज़रबा हामिदुन महमूदन। इसका माना क्या है? देखें, ज़रबा जो है ये आपका फ़ेल है, हामिदुन फ़ाइल है, और ये आपका मफ़ऊल है। ये जुमला आपने इससे पहले बनाया है ना, तो इसको हम मफ़ऊल का नाम देते थे, सिंपल मफ़ऊल का नाम देते थे। लेकिन आज हम इसको मफ़ऊल बिही का नाम क्यों देते हैं ये आपने समझना है। यहाँ पर महमूदन जो है ना, ये आपका मफ़ऊल है। हामिद ने मारा, किसको मारा? महमूद को मारा। तो मारने किसको मारा जा रहा है? महमूद को मारा जा रहा है ना, तो ये आपका मफ़ऊल हो गया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये मफ़ऊल बिही है, मुतलक़ है, लहू है, फ़ीही है, माअहू है? ये आपने समझना है। देखिए, मफ़ऊल बिही किसे कहा जाता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मफ़ऊल बिही कहते हैं जिस पर फ़ेल वाक़े हो, या हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जुमला फ़ेलिया में वो इस्म
جس پر ڈائریکٹلی کوئی کام ہو رہا ہے. جملہ فعلیہ میں وہ اسم جس پر ڈائریکٹلی کوئی کام ہو رہا ہو. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامد مار رہا ہے نا کس کو؟ محمود کو مار رہا ہے. تو اس مارنے کا جو یہ کام ہو رہا ہے نا یہ ڈائریکٹلی محمود پر ہو رہا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اسی لیے ہم نے یہاں پر محمودن کو کیا نام دیا؟ مفعول بہ نام دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مارنے کا جو کام ہے وہ ڈائریکٹلی ہو رہا ہے. جیسے ایک اور مثال ہے ضرب اللہ مثالا، اللہ نے بیان کی مثال. تو اب یہاں پر ضرب جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی کس پر کام ہو رہا ہے اس کا؟ مثالا. تو یہ آپ کا مفعول بہ ہو گیا. اسی طریقے سے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا. تو بنانے والا اللہ ہے اور اس فعل کا کام ڈائریکٹلی کس پر ہو رہا ہے؟ انسان پر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے خلق اللہ السماوات. اچھا سماوات یہاں پر زیر کے ساتھ آیا تو اس کو حالت جر نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ کا یہ جمع مؤنث سالم کے اندر آتا ہے نا سماواتن سماواتن سماواتن، تو حالت نصب اور جر میں یہ سیم ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ حالت نصب والا ہے. خلق اللہ السماوات، اللہ نے آسمانوں کو بنایا. تو اب یہاں پر یہ خلق کا کام جو ہو رہا ہے نا وہ السماوات آسمان پر ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ میں وہ اسم جس پر ڈائریکٹلی کوئی کام ہوا ہو وہ آپ کا مفعول بہ کہلاتا ہے. یہ آپ نے سمپل یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مفعول بہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے. یہ آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ قرآن میں آپ جو بھی مفعول دیکھتے ہیں نا وہ اصل آپ کا مفعول بہ ہوتا ہے. جب آپ انشاءاللہ مفعول مطلق، لہو، فیہ، مفعول معہ کو سمجھیں گے نا تو یہ آپ کے لیے آسانی سے پھر سیپریٹ ہو جائے گا. یہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن میں کون سا مفعول بہ ہے کون سا نہیں ہے. یہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا جب آپ کو یہ چار انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. تو ہم نے مفعول بہ کو پہلے سمجھا ہے. آج ہم انشاءاللہ مفعول مطلق کو سمجھنے والے ہیں. اس کے بعد ہمارے رہ جاتے ہیں مفعول لہو، فیہ اور معہ. اس کو انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے. آج آپ ہیڈنگ دے دیجئے اپنی ٹاپک کی مفعول مطلق. ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی. مفاعیل، مفعول کسے کہتے ہیں، کتنی اقسام ہے، تو مفعول بہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے. آج ہمارا ٹاپک اب ہے مفعول مطلق کا. اس کو آپ ہیڈنگ کے طور پر یہاں پر لکھ لیجیے. چلے میں یہاں پر لکھتا ہوں، تھوڑا سا یہاں پر لکھتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق یہ ہمارا مفاعیل خمسہ کے اندر دوسرا مفعول ہے. مفعول مطلق کسے کہا جاتا ہے یہ آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے. جب آپ اس کی تعریف سنیں گے، تعریف کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا. مفعول مطلق وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید کے لیے، اس کو انشاءاللہ لکھ لیجئے پہلے، وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی سب سے پہلا تاکید کے لیے، دوسرا شدت، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے، اور تیسرا یا تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ مفعول مطلق آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں قرآن کے اندر. مفعول مطلق کسے کہا جاتا ہے؟ وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید کے لیے، ان تین پوائنٹس کو دھیان میں رکھنا، اسی سے ہمارا کام ہے. فعل کی تاکید کے لیے، دوسرا شدت، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے، اور تیسرا یا تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. یہ آپ نے مفعول مطلق کی سمپل ترین جو ہے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے. سمپل ہے، وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید کے لیے، شدت، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے، تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات آپ نے نوٹ کے طور پر یہاں پر یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تاکہ آپ کو فائدہ ہو. میں اس چیز کو تھوڑا سا سائڈ کر دیتا ہوں ہلکا سا، آپ اس کو جلدی سے نوٹ کریں انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. دیکھیں یہ جو نوٹ ہے نا اس کو آپ ایسی کاپی پر نوٹ کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
اس کی مدد سے انشاءاللہ آپ مفعول مطلق کو آسانی سے سمجھ پائیں گے. مفعول مطلق جو آتا ہے نا یہ مصدر آتا ہے. مفعول مطلق مصدر آتا ہے. کیا آتا ہے بھائی؟ مصدر آتا ہے. اب یہاں پر پریشانی ہوگی بھائی یہ مصدر آئے گا تو ہم اس کو کیسے جملے کے اندر استعمال کریں گے, کیسے اس کو پہچانیں گے؟ لیکن ایک آسانی آپ کے لیے میں اور کر دیتا ہوں کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے یہ مصدر آتا ہے اور اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہے. یہ اب آپ کے لیے ایک کی پوائنٹ ہے اور اس کو نوٹ کیجئے گا. اور اسی فعل کا مصدر, اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہو. اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں, یہ آپ کے لیے کی پوائنٹ ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مفعول مطلق سمجھنا آسان ہوگا. مفعول مطلق جو آتا ہے وہ مصدر آتا ہے اور اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ ہم نہیں کر سکتے, اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہم کر سکتے. یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا. قرآن کے اندر جب آپ یہ دیکھیں گے نا مفعول مطلق آپ کا مصدر آیا ہے اور اسی فعل کے معنی میں آیا ہے تو آپ اس کا لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے. جیسے میں آپ کو مثال دوں, اس کو سمجھ لیجئے. میں یہاں پر لکھوں ضرب حامد محمودا. حامد نے محمود کو مارا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فعل ہمارا آیا ہے ضربا, اور ضربا کا مصدر کیا ہے؟ ضربا اس نے مارا, یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا, اور اس کا مصدر آتا ہے ضربن. کیا آتا ہے؟ ضربن. تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے ضربن. ہم نے لکھا, ہم نے ابھی یہ پڑھا نا کہ مفعول مطلق جو آتا ہے وہ مصدر آتا ہے اور اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہو. تو اب اس جملے میں ضربہ آپ کا فعل استعمال ہوا ہے اور اسی فعل کا مصدر ہم نے یہاں پر لایا ضربن, اور اس ضربن کا جو اپنا معنی ہے نا وہ ہے مارنا. اس کا اپنا معنی ہے مارنا. لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا تو ہم کیا لکھیں گے؟ ضرب حامد محمودا. ہم لکھیں گے حامد نے محمود کو مارا. حامد نے محمود کو مارا, یہ تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا. لیکن جب ہم نے اس کو ایڈ کر دیا تو اس کا معنی ہے مارنا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں حامد نے محمود کو مارا مارنا؟ حامد نے محمود کو مارا مارنا. تو ہم ایسے بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. ہم اس کا لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایسے استعمال کیوں ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے نا. آپ نے ابھی جانا کہ مفعول مطلق کو جملہ فعلیہ میں ہم کس لیے لاتے ہیں؟ فعل کی تاکید کے لیے لاتے ہیں. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مفعول مطلق جو ہے یہ وہ منصوب اسم ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کا ترجمہ یہاں پر لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے بلکہ اس کا ترجمہ ہم نے تاکیدی کرنا ہے, یعنی اس کے اندر ایک زور پیدا کرنا ہے. تاکید کے معنی زور دینے کے ہے نا, سٹرس دینے کے ہے نا. تو ہم اس کا ترجمہ لفظی نہیں کریں گے بلکہ تاکیدی کریں گے. کیسے ہم اس کا ترجمہ کریں گے؟ حامد نے محمود کو, پہلے میں سمجھا لوں. دیکھیں یہ ایک جملہ ہے حامد نے محمود کو مارا. اگر میں اتنا کہوں کہ حامد نے محمود کو مارا, حامد آپ کی نظروں میں بہت شریف ہے, شریف النفس ہے, وہ کسی کو مار نہیں سکتا, اس نے آج تک کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کو نہیں مارا, کسی سے لڑائی نہیں کی. میں آ کے آپ سے کہتا ہوں بھائی حامد جو ہے نا اس نے محمود کو مارا, تو آپ میرا یقین نہیں کرو گے. آپ کے ذہن میں ایک شک پیدا ہوگا, بھائی حامد ایسا کر ہی نہیں سکتا, وہ کسی کو مار نہیں سکتا, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے زندگی میں اس کو کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے. تو آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ حامد نے محمود کو مارا تو ہم یہ نہیں مانتے. لیکن جب میں آپ کو تاکید کے ساتھ زور کے ساتھ یہ بات بتاؤں کہ واقعی حامد نے محمود کو مارا ہے تو آپ یقین کرو گے, آپ کا شک دور ہوگا, احتمال دور ہوگا. تو اس احتمال کو, اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم کیا لاتے ہیں؟ ہم اس جملے کے اندر اسی فعل کا مصدر لاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک زور پیدا ہو جائے اور آپ کا جو شک ہے وہ یقین میں بدل جائے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا لایا؟ مصدر لایا, اور شک آپ کا دور ہو گیا, آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ حامد نے محمود کو مارا ہوگا. ٹھیک. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے حامد نے محمود کو واقعی مارا. اس کے اندر تاکید ہوگی.
یا ہم اس کے اندر ایک شدت بھی پیدا کر سکتے ہیں. حامد نے محمود کو خوب مارا. ہاں، حامد نے محمود کو خوب مارا یا بہت مارا. یعنی جیسے مارا جاتا ہے نا، ایک ہو گیا نارمل مارنا، تھپڑ مار دیا چل گیا، لیکن ایک ہو گیا کوٹ کوٹ کے کسی کو مارنا، بہت مارنا، تو شدت کے ساتھ. تو اس کا ہم پورا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. حامد نے محمود کو واقعی مارا، حامد نے محمود کو خوب مارا، بہت مارا. یا اگر میں کہوں میں نے اس کو مارا، تو آپ یقین نہیں کریں گے بھائی آپ استاذ ہے، آپ نے نہیں مارا ہوگا، اس کے ساتھ لڑائی آپ نے نہیں کی ہوگی. جیسے میں یہاں پر لکھوں، اس کو دھیان میں رکھیے گا، اس کو دھیان میں رکھنا انشاءاللہ آپ کو پھر مثالیں سمجھنی ہے. جیسے میں لکھوں میں نے اس کو مارا، تو کیا لکھوں گا میں لکھوں گا ضربتہ، میں نے اسے مارا. لیکن آپ نے یقین نہیں کیا. لیکن جب میں اس کے اندر تاکید پیدا کروں گا نا، تو ضربہ کا آپ کا مصدر آتا ہے ضربن، تو میں لکھوں گا ضربن، ضربتہ ضربن. اب اس کا معنی ہوگا میں نے اسے واقعی مارا یا میں نے اسے خوب مارا، بہت مارا، اس کو میں نے بہت کوٹا. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ کسی جملہ کے اندر مفعول مطلق لاتے ہیں، مصدر لاتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہوتی ہے، ایک زور پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا. اب ہم قرآن اور حدیث سے مثالیں لیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. جیسے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. میں لکھوں گا کلم اللہ موسیٰ. کلمہ کا معنی ہوتا ہے کلام کیا اس نے. ٹھیک، کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ یہ بات 100 نہیں 200% جو ہے سچ ہے. یقین ہے اس کے اندر کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے نبی سے. ٹھیک، لیکن اب اگر کوئی شک کرے، کوئی یقین نہ کرے، تو اس کا بھی بندوبست آگے ہے. اللہ نے کیا کیا ہے، کلم اللہ موسیٰ، اس کے بعد، اس موسیٰ کے بعد، مفعول کے بعد جو ہے آپ کا ایک مفعول مطلق آیا ہے، وہ جو مصدر کے طور پر آیا ہے. اور وہ مصدر کس کا ہوتا ہے؟ جو اس جملے میں کیا ہو، یعنی جو اس جملے میں وہ فعل استعمال ہوا ہو، اس کا مصدر. تو کلمہ کا کیا مصدر آتا ہے؟ کلمہ یکلم تکلیمن آتا ہے. تکلیمن آتا ہے نا، تو یہاں پر اس آیت کے اندر آتا ہے تکلیمن. تکلیمن کا معنی ہوتا ہے کلام کرنا، اس کا لفظی معنی ہے کلام کرنا. تو اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا. تو کیا آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا. اگر میں یہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا، تو آپ کہیں گے بھائی آپ نے یہ لاسٹ میں کلام کرنا کیوں ایڈ کر دیا؟ یہ تو کوئی اچھا جملہ سننے میں نہیں لگ رہا ہے. تو آپ سمجھیں گے کہ جب آپ کا یہ تکلیماً مصدر استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ تفسیری ترجمہ ہوگا. یعنی اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہوگی. تاکید سے مراد یعنی اس کے اندر ایک زور پیدا ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. واقعی یعنی یا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کلام کیا جاتا ہے ویسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اس کا اب ترجمہ ہوگا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. کلام کرنا یہ لفظی ترجمہ اب نہیں کریں گے آپ. ہاں، تو اس چیز سے آپ نے یہ سمجھ لیا. جیسے ہم نے یہاں دیکھا نا، ضرب حامد محمود، حامد نے محمود کو مارا، مارنا نہیں، حامد نے محمود کو واقعی مارا. حامد نے محمود کو مارا جس طریقے سے مارا جاتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. تو اب آپ کا یہاں پر یہ جو مفعول مطلق مصدر کے طور پر آیا ہے، تو یہ آپ کا ترجمہ جو ہے لفظی نہیں دلاتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک تفسیری ترجمہ آ جاتا ہے. تو سورہ نساء کے اندر یہ آیت آپ کو ملتی ہے. سورہ نساء جو آپ کا ہے وہ سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 164 جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو یہ ملے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تکلیماً آیا ہے وہاں پر. تو اس آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیں
سورہ نساء کی آیت نمبر 164 غور سے دیکھیے کیا ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب تکلیماً یہاں پر کلمہ کا مصدر یہاں پر آ گیا تو یہ آپ کا مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. تو جب یہ مفعول مطلق ہے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. ہاں خوب کلام کیا, یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ, اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں. وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان نہیں کیے. اور آگے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے چلیے ایک اور مثال انشاءاللہ میں آپ کو دینے لگا ہوں. اب آپ کو پوری بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ہم مصدر یہاں پر کیوں لاتے ہیں, کس معنی میں آتا ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 1 کے اندر آپ کو ملتا ہے اِنَّا فتحنا لکا. کیا ترجمہ کریں گے؟ اِنَّا فتحنا لکا. اِنَّا فتحنا لکا, یقیناً ہم نے آپ کو جو ہے فتح عطا فرمائی. اِنَّا یقیناً فتحنا, ہم نے فتح عطا فرمائی لکا یعنی آپ کو. ٹھیک, لیکن اللہ نے کہا اِنَّا فتحنا لکا فتحن مبینن. فتحن, فتح کا جو آپ کا مصدر آتا ہے نا, فتح یفتح فتحن, تو فتحن آتا ہے نا, تو یہاں پر فتحن آپ کا مفعول مطلق آ گیا, مصدر ہے. لیکن اب اس کا ترجمہ بھی آپ الگ کریں گے. پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ فتحن جو ہے نا یہ آپ کا موصوف ہے, مبینن اس کی صفت ہے. تو موصوف صفت مل کر آپ کا یہ بنتا ہے مرکب توصیفی, اور مرکب توصیفی بن کر ہی یہ بنتا ہے آپ کا مفعول مطلق. ٹھیک. اِنَّا یقیناً ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی, واقعی بڑی روشن عطا فرمائی. یا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو فتح دی. فتح بھی کیسی دی؟ روشن, صریح, صاف فتح دی. تو اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہوگی. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک اور ہمارے پاس قرآن کے اندر آیت ہے, مشہور آیت ہے, یہ 30 پارہ کے اندر ہے, امپارہ کے اندر ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا, بتاؤ انا سببنا الماء, سببنا یعنی ہم نے برسایا. اس کے اندر ہماری نحن ضمیر پوشیدہ ہے, یعنی ہم نے برسایا کیا؟ الماء, پانی کو برسایا. ٹھیک ہے نا, بات کلیئر ہوگی. انا سببنا الماء, ہم نے برسایا پانی, یعنی ہم نے آسمان سے پانی برسایا. لیکن آگے فرمایا انا سببنا الماء. اب سببنا ہے, سبا کی اس کی جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے انا سببنا الماء سبن. تو سبن یہاں پر مصدر آ گیا, مفعول مطلق ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسا کہ پانی برسایا جاتا ہے, جیسا کہ برسایا جاتا ہے. انا سببنا الماء, ہم نے یقیناً پانی برسایا آسمان سے, سبن جیسا کہ برسایا جاتا ہے. اب اس کے اندر ایک شدت ہے, ایک تاکید ہے, ایک زور ہے. اور یہ آپ کو سورہ عبسہ کی آیت نمبر 25 کے اندر ملتا ہے. اور آگے چل کے جب آپ آیت نمبر 26 پر آتے ہیں, 26 میں کیا لکھا ہے؟ ثم شققنا الارض, ثم شققنا الارض, پھر شققنا, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھاڑا الارض, زمین کو. سمپل بات ہے نا, اس سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اللہ فرما رہے تو ہمارا یقین ہے, لیکن اگر آپ شک پیدا کریں اپنے ذہن میں, ایسا نہ ہو, مسلمان تو نہیں کرے گا لیکن غیر مسلم کر سکتا ہے. ثم شققنا الارض, اور ہم نے زمین کو پھاڑا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس شقہ کی کیا کی؟ اس کا مصدر لایا کیا؟ شقن. ثم شققنا الارض شقا, ہم نے زمین کو پھاڑا پھر جیسے کہ وہ پھٹتی ہے. شقن, جیسے کہ وہ پھٹتی ہے, یعنی ہم نے زمین کو خوب پھاڑا, واقعی ہم نے زمین کو پھاڑا. تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا اس کے اندر تاکید ہے. بات کلیئر ہوگی. چلے
ہم دعا پڑھتے ہیں تشہد کے اندر، جب ہم درود پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، پڑھتے ہیں نا. ظلمت نفسی کا معنی ہے ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر. میں نے اگر آپ سے کہا ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آپ یقین نہیں کریں گے بھائی اچھا بلا ہے کیا ایسی مذاق کر رہا ہے. لیکن جب میں کہوں گا اللہم انی، میں اگر کہوں گا ظلمت نفسی ظلمن کثیرن، ظلمن کثیرن، اب دیکھیں یہاں پر ظلم تو ہے نا، اس کا ہم نے مصدر کیا لایا؟ ظلمن کثیرن، پھر آگے صفت بھی لائی، ہاں چھوڑا نہیں ہم نے اس کو. بہت زیادہ ظلم، واقعی میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ، واقعی میں نے بہت زیادہ ظلم کیا. ایک تو ظلمن، واقعی میں نے ظلم کیا، کثیرن بہت زیادہ. تو اب اس کے اندر ایک ظلمن کثیرن کی وجہ سے ایک تاکید پیدا ہوگی، تو یہ آپ کا ظلمن کثیرن جو ہے نا یہ آپ کا مفعول مطلق ہے. کیوں؟ مفعول مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، شدت کے لیے آتا ہے، نوعیت کے لیے آتا ہے، کیفیت کے لیے آتا ہے، تعداد کے لیے آتا ہے. یہاں پر ابھی تعداد تو نہیں ہے لیکن یہاں پر تاکید ہے، تاکید سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب آذان کا بیان اور باب ہے تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں. ٹھیک، یعنی جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا اور اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھنے کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں. اب جو قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہوں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دعا سکھائی تھی، اور یہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر ملے گی حدیث نمبر 834. اور حدیث کے الفاظ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انه قال لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو. کون سی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کے مغفرت کرنے والا، مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک تو ہی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ دعا بھی آپ صحیح بخاری کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب کے اندر آپ کو ملتا ہے اذکر اللہ ذکرن. ٹھیک ہے، اذکر اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کو فعل امر ہے نا، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، تم سب اللہ کو یاد کرو. اتنا کہہ دیا نا، لیکن اس کے اندر مجھے تاکید پیدا کرنی ہے کہ اللہ کو خوب کثرت کے ساتھ یاد کرو، تاکید کے ساتھ. تو اذکرو اس کا ہم مصدر لائیں گے ذکرن، اور آگے میں کہوں گا کثیرن، صفت بھی لائی. اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرن، جیسا کہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ حق ہے اللہ کو یاد کرنا. یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. تو اس میں ایک تاکید ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے. تو یہ آیت آپ دیکھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو مفعول مطلق استعمال ہوئے ہیں نا یہ تاکیدی ہے. تو ہم اس کو نام دے سکتے ہیں مفعول مطلق تاکیدی. تو ہم نے جو ابھی تک یہ مثالیں دیکھی ہیں نا یہ ہماری تاکیدی ہے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے شدت، نوعیت، کیفیت یا تعداد کے بارے میں نہیں پڑھا، کیونکہ زیادہ تر آپ کو مفعول مطلق جو ہے نا وہ تاکید کے لیے استعمال نظر آئے گا قرآن کے اندر. عدد کے لیے بھی آیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھایا جائے گا، لیکن تاکید کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے زیادہ ایگزامپلز آپ کو تاکید کی دی. یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کل والی کلاس میں پڑھاؤں گا، لیکن آپ نے زیادہ تر جو دھیان دینا ہے وہ تاکید پر دینا ہے، کیونکہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق تاکیدی. بات کلیئر ہوگی. اچھا یہ جو آپ آیت دیکھ رہے ہیں سورہ احزاب کی،
اس میں ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کو حذف کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں پر آیت آ رہی ہے نا قرآن کے اندر, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مفعول مطلق ہے ہی نہیں, وہاں پر نہیں لکھا ہے, صرف صفت لکھی گئی ہے. تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, بھائی ہم نے تو پڑھا ہے کہ مفعول مطلق اور جب آتا ہے وہ مصدر کے طور پر آتا ہے اور اسی جملے میں اس کا فعل پیچھے موجود ہوتا ہے. تو یہاں پر تو ایسی صورت نہیں ہے, کہیں پر آ گیا, جیسے کہ سورہ جمعہ کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے. سورہ جمعہ جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 62 ہے, اس میں ٹوٹل آپ کی 11 آیتیں ہیں. 11 آیتوں میں آپ نے 10ویں آیت پر جب آپ پہنچتے ہیں نا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ہے نا وہ والی آیت, تو اس میں آپ کو جو ہے یہی آیت ملتی ہے اذکروا اللہ, لیکن وہاں پر ذکرن آپ کو نہیں ملتا ہے, کیونکہ ذکرن جو ہے یہ آپ کا مفعول مطلق ہے مصدر کے طور پر, لیکن یہ آپ کو نہیں ملتا ہے. ٹھیک, تو وہاں پر کیا ہوا ہے, وہاں پر ذکرن جو ہے وہ آپ کا محذوف ہو گیا ہے, وہ حذف کر دیا گیا ہے, لیکن اس کا ترجمہ ہم بھرپور کرتے ہیں. کیوں, آگے صفت آ گئی ہے. تو جب آپ سورہ جمعہ کھولیں گے آیت نمبر 10 پر پہنچیں گے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو کیا فرمایا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذکرًا نہیں فرمایا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن یہاں پر سورہ احزاب میں یہ لکھا گیا ہے, یعنی پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کو یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اب اذکروا اللہ کثیرا جو ہے نا, اس میں ذکرن جو ہے نا وہ محذوف ہے اور اس کی صفت آگے یہاں پر کثیرن ہی لائی گئی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے اندر. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے, لیکن میکسیمم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مصدر جو ہے مفعول مطلق جو ہے وہ وہاں پر ہوگا, اور آپ نے دیکھنا ہے آسانی کے لیے کہ پیچھے جو فعل آیا ہے اسی کا مصدر لانا ہے, تو اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہوگی, ایک شدت پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے. تو آج ہم نے جو ہے مفعول مطلق وہ اسم جو جملہ فعلیہ میں تاکید کے لیے آتا ہے, تو تاکید کے لیے ہم نے پڑھا. انشاءاللہ کل نوعیت اور تعداد کے لیے دیکھیں گے, اور اس مفعول مطلق کو ختم کر کے اس کے بعد انشاءاللہ مفعول لہو کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ ہمیں مسلسل دیکھتے ہیں, ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی کو فالو کرے. تو یہاں پر آپ انسٹاگرام کا ہینڈل دیکھ رہے ہیں, اس پر ضرور جائیے انسٹاگرام پہ اور مجھے فالو کیجئے. وہاں پہ جو بھی میرے سبسکرائبرز ہیں دیکھنے والے ہیں, غالباً ہماری ویڈیوز کو 5,000-6,000 لوگ دیکھتے ہیں. تو اگر وہی 6,000 لوگ ہمارے انسٹاگرام پر آ جائیں, ہم سے جڑ جائیں, تو وہاں پر بھی کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. جو ریلز ہم پوسٹ کرتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں, اس میں قرآنی آیتیں, حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ جو ہے دین کے ساتھ ٹچ میں رہیں. تو امید کرتا ہوں پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.